क्या है मुतकब्बिर का माना? घमंडी, मगरूर, मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला और खुद पसंद करने वाला। है किसी के अंदर ताकत जो अल्लाह को घमंडी कह दे, है किसी के अंदर ताकत माज़अल्लाह जो अल्लाह को तकब्बुर करने वाला कह दे, है किसी के अंदर ताकत जो अल्लाह को खुद पसंद कह दे। हरगिज़ नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये लफ्ज अल्लाह के शान के लायक नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से उम्मी का माना अगरचे अनपढ़ होता है मगर वो लफ्ज मुस्तफा के शान के लायक नहीं है। तो अब मुतकब्बिर का तर्जमा आप क्या करेंगे? बड़ी अजमत वाला, बड़ी शान वाला, अल मुतकब्बिर, बड़ी बुजुर्गी वाला, ये तर्जुमा आप करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की शान बढ़ती है। तो जब मुस्तफा की बात आती है तो तुम्हें मौत पड़ती है। ये माना छोड़ करके दूसरा माना क्यों नहीं करते? तो हुजूर खुद फरमा रहे हैं, हुजूर की बात को मानेंगे। हुजूर फरमा रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, फरमाते हैं मैं पूरे इल्म का शहर हूं। भला पूरे इल्म का शहर भी कभी अनपढ़ हो सकता है? आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल हम और आप सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत अहमद मुख्तार हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने अक़ीदतों का खिराज बसूरत दरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदमी को नए तर्ज पे ढाला जिसने और डगमगाते हुए इंसान को संभाला जिसने, हर बुराई को दिया देश निकाला जिसने, कर दिया मशरिक़ व मगरिब में उजाला जिसने, उसी इंसान को महबूब खुदा कहते हैं। नाम सुनते हैं तो सब सल्ले अला कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका व अला आलिका व सहबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज के इस जुमअतुल मुबारक के दर्स में हमारे खिताब का उन्वान और मौजू नबी उम्मी है। यानी आज के इस दर्स में हम नबी उम्मी के मानी और उसके मफ़हूम को समझेंगे। इस मौजू पर खिताब के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से दो मुख्तलिफ मकामात की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक़ पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह आराफ की आयत नंबर 157 के एक जुज़ में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, कि बेशक वो लोग जो इस रसूल की पैरवी करते हैं। किस रसूल की? जो रसूल नबी है और नबी भी उम्मी है। आयत का तर्जमा सीधे समझे। बेशक वो लोग जो इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी ये उम्मी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात करता रसूल की तो इतनी बात भी हो सकती थी कि बेशक वो लोग जो रसूल की पैरवी करते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। किस रसूल की? अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहु फित तौरात वल इंजील। उस रसूल की पैरवी करते हैं कि जिनकी अजमतों को वो तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। और उस रसूल की शान यह है, उनका काम यह है कि वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और जो नापाक चीजें हैं उसको हराम करते हैं और जो पाक है उसको हलाल करते हैं। जो नापाक है उसको हराम करते हैं, जो पाक है उसे हलाल करते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ रसूल फरमाता तो भी बात हो सकती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ रसूल नहीं फरमाया बल्कि रसूलन नबिय्यल उम्मी फरमाया। क्या वजह है? तो देखिए इसमें तीन लफ्ज हैं। सबसे पहला रसूल, दूसरा नबी, तीसरा उम्मी। रसूल किसे कहते हैं? रसूल कहते हैं अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाले को, मैसेंजर ऑफ गॉड को रसूल कहते हैं। जो अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आए, अल्लाह की रहमत बनकर आए, अल्लाह की अता बनकर आए, अल्लाह की जात का शान मजहर बनकर आए, उसे रसूल कहते हैं। जो बंदों की तरफ अल्लाह की तरफ से आता है उसे रसूल कहते हैं। जबान उसकी होती है मगर बोलना अल्लाह का होता है।
ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے مگر دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، دینا اس کا ہوتا ہے مگر اس میں عطا اللہ کی ہوتی ہے، حکم اس کا ہوتا ہے مگر اس حکم کی اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، تو ایسی شخصیت کو رسول کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے آپ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ پھر نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی ڈکشنری کی کتاب میں اگر دیکھیں تو نبی بنا ہے نبعون سے۔ میں کسی مسلک کی کتاب کو نہیں دکھا رہا ہوں کہ کوئی بھی اعتراض کر دے کہ جی میں مسلک کی کتاب کو نہیں مانتا، یہ ڈکشنری ہے۔ ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو نبی بنا ہے نبعون سے، اور نبعون کا معنی ہے خبر، اور اس کی جمع ہے انباء، خبریں۔ قرآن مجید میں کئی ایک جگہ یہ جملہ استعمال ہوا، ذالک من انباء الغیب تلک من انباء الغیب۔ تو انباء کہتے ہیں خبروں کو، اور نبی کہتے ہیں جو ان خبروں سے باخبر ہو، جو ان خبروں کو جاننے والا ہو، اسے کہتے ہیں نبی، اس ذات کو کہتے ہیں نبی۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر خبر سے باخبر ہو اسے نبی کہتے ہیں، اور جو بے خبر ہو اور کسی خبر کو جانتا ہی نہ ہو، بے خبر ہو، نہ وہ اللہ کا نبی ہے نہ رسول ہے۔ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہو، تبھی نبی ہے۔ تو نبی کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا؟ رسول جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور نبی جو اللہ کا پیغام اور اللہ کی خبروں کو غیب کی جانتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے، وہ نبی۔ اب نبی امی کیا ہے؟ اب امی کے دو ترجمے ہیں، توجہ سے سننا ہے یہاں سے۔ کتنے ترجمے ہیں؟ دو ترجمے ہیں۔ ایک ان کا ترجمہ ہے جو بے خبر ہیں، اور ایک ان کا ترجمہ ہے جو باخبر ہیں۔ ایک ان لوگوں نے ترجمہ کیا جو نبی کی عظمت کو، ان کی رفعت و بلندی کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا، اور ایک ان لوگوں نے ترجمہ کیا کہ نبی کی عظمت سے آنکھوں کو بند کر کے ترجمہ کیا۔ تو دو ترجمے ہیں، ایک باخبروں کا ترجمہ، ایک بے خبروں کا ترجمہ۔ کچھ بے خبروں نے قرآن پڑھ کر کے نبی امی کا ترجمہ کیا ان پڑھ۔ اس سے بڑی ان پڑھ کی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ نبی کو اگر کوئی ان پڑھ سمجھے یا ان پڑھ کہے، اس سے بڑی نادانی کی اور بے پڑھی لکھی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العزت سورہ جمعہ میں بیان فرما رہا ہے۔ کیا بیان فرما رہا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ اللہ رب العزت بڑا عظیم ہے جس نے امیوں کے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بڑا عظیم ہے رب جس نے ان پڑھوں کے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پڑھوں کو پڑھ کر سنائے میری آیتیں۔ اب آپ خود بتائیے، کیا کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کسی ان پڑھ کو بھیجا جاتا ہے؟ کیا کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کوئی ان پڑھ آتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا؟ ایسا تو جاہل سے جاہل اسکول والوں کے یہاں اور ان پڑھ سے ان پڑھ مدرسے والوں کے یہاں بھی نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کسی ان پڑھ کو رکھا ہو۔ تو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے جب بھی کوئی آتا ہے تو پڑھا لکھا آتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان پڑھوں کے درمیان رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ میری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اب اگر کوئی رسول کو ان پڑھ کہتا ہے تو وہ حضور کے علم پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ کے بھیجنے پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ رب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پڑھوں کے درمیان کس کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان پڑھوں کے درمیان پڑھے لکھے کو بھیجا جاتا ہے یا ان پڑھ کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ اعتراض اللہ پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ بھیجنے والا ہے۔ جب ہم اور آپ کسی جاہل کو تبلیغ کرنے کے لیے کسی جگہ نہیں بھیجتے تو اللہ رب العزت نے کافۃ للناس، اپنے محبوب کو پورے عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا، پڑھانے کے لیے بھیجا۔ تو کیا بغیر پڑھائے اس نے بھیجا ہوگا؟ تو رسول، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک میں نے رسول کو بھیجا امیوں میں تاکہ وہ میری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ تو پتا چلا نبی امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ نبی امی کا معنی ہوتا ہے جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کچھ بھی پڑھا ہو صرف اپنے پروردگار سے پڑھا ہو، اسے کہتے ہیں امی، اسے کہتے ہیں نبی امی۔ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کچھ پڑھا ہو اپنے پروردگار سے پڑھا ہو، اور جو اللہ سے پڑھتا ہے، کیا پھر دنیا میں آ کر کسی سے پڑھنے کی اس کی حاجت رہ جاتی ہے؟ تو نبی امی کا معنی ہے جس کو اللہ نے پڑھایا۔ اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے پڑھایا تو کیا ثبوت اللہ نے پڑھایا؟ ثبوت ہونا چاہیے نا اللہ نے پڑھایا، اور اللہ نے پڑھایا تو کب پڑھایا؟ اٹھائیے قرآن، سورہ رحمان ہے، اس کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
اللہ فرماتا ہے کہ رحمان نے قرآن کو پڑھایا. کس کو پڑھایا؟ آپ کو پڑھایا, مجھے پڑھایا, قاری صاحب کو پڑھایا, حاجی صاحب کو پڑھایا. اس کو پڑھایا, ہم کو پڑھایا ہمارے استاد نے, ان کو پڑھایا ان کے استاد نے, آپ کو پڑھایا آپ کے استاد نے. اور اللہ فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن, کہ بے شک رحمان نے قرآن کو پڑھایا. تو رحمان نے کسے پڑھایا؟ اب تفاسیر اٹھائیے, یہ تبیان القرآن ہے جو قرآن کی تفسیر ہے, 12 جلدوں میں ہے. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اپنی اس کتاب میں بے شمار مفسروں کی تفسیر کو کے حوالے کو لکھتے ہیں کہ بے شمار مفسرین نے اس بات کو لکھا الرحمن علم القرآن, کہ بے شک رحمان نے پڑھایا, اور جب پڑھایا تو اپنے مصطفیٰ کریم کو پڑھایا, اپنے مصطفیٰ کریم کو پڑھایا. تو جب پڑھانے والا کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا, اور آج آ کر کوئی کہہ دے کہ حضور ان پڑھ تھے, تو اس سے بڑی ان پڑھ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. جب پڑھانے والا فرما رہا ہے علم القرآن, میں نے قرآن کو پڑھایا, تو پھر ان پڑھی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کب پڑھایا؟ دنیا میں بھیجنے کے بعد پڑھایا یا پہلے ہی پڑھایا؟ اعلان نبوت کے بعد پڑھایا یا اعلان نبوت سے پہلے پڑھایا؟ تو پھر آئیے اسی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, بے شک رحمان نے پڑھایا اور اپنے مصطفیٰ کریم کو پڑھایا. پھر خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. تو پتا چلا جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو پڑھا رہا تھا تب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا, تب اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھا دیا. یہ قرآن کی آیت دیکھیں, 3 لفظ ہیں, الرحمن علم القرآن پھر خلق الانسان. رحمان پڑھانے والا, مصطفیٰ پڑھنے والے, اور ہو رہی ہے تخلیق انسان کی. اور یہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے سر پر تاج نبوت اور نور نبوت اور علم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا رہا تھا, جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور یہ اٹکل نہیں ہے, وہ پڑھنے والے نبی خود فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے منزلوں کو طے کر رہے تھے, ابھی آدم کا وجود بھی بنا نہیں تھا. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے سر پر نور نبوت کا اور علم نبوت کا تاج سجا دیا تھا. نور نبوت کا اور تاج نبوت کا تاج اللہ نے سجا دیا تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا نبی امی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان پڑھ ہو, نبی امی کا معنی ہوتا ہے جسے اللہ نے پڑھا دیا. اب ہو سکتا ہے کوئی ضد کرے کہ نہیں جی ڈکشنری میں لکھا ہے امی کا معنی ان پڑھ ہے, اور لا کر کے آپ کو کوئی ڈکشنری دکھا دے کہ یہ دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے, تب تو ہماری پوری تقریر فل ہو جائے گی ڈکشنری دیکھنے کے بعد کہ دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہے. تو چلیے ان کے دکھانے سے پہلے میں خود آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر, یہ القاموس الجدید ہے, اس کا صفحہ نمبر 30 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے امی. تو امی کا معنی کیا ہے؟ ان پڑھ, نا خواندہ. ان پڑھ اور نا خواندہ یعنی نہیں پڑھا ہوا. تو معنی تو ڈکشنری میں وہی لکھا ہوا ہے جو بھیا لوگ کہہ رہے ہیں. تو اب کیا کہنا چاہیے؟ معنی تو وہی ہے جو بھیا لوگ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان پڑھ. تو کیا کہنا چاہیے؟ جی کہنا یہی ہے ہم نے حضور پر ایمان ڈکشنری کو پڑھ کے نہیں لیا ہے, ہم نے نبی پر ایمان اللہ کے کلام کو پڑھ کر لیا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈکشنری میں کیا معنی لکھا ہے, ہمیں تو اس سے فرق پڑتا ہے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو کیا کہا. تو یہ ہو گیا عاشقوں کے لیے جواب کہ جن کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. دلیل کی ضرورت ہے بولیے نہیں, لیکن ہم حضور کے غلام ہیں, آدھی ادھوری بات کرنا ہمیں نہیں آتا, بات کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. ڈکشنری میں لکھا ہے نبی کا معنی امی, اور امی کا معنی کیا؟ ان پڑھ. اب کوئی ضد کرے کہ جب ڈکشنری میں لکھا ہے ان پڑھ تو اس کا معنی ان پڑھ ہی ہوتا ہے, تو اب میں اسے دلیل دینے لگا ہوں. دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان بیان کرتا ہے قرآن مجید میں. سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے جو ان کو حشر یاد دلا دے گی. اپنا سورہ حشر ہے, اس کی آیت نمبر 23 ہے, اور اللہ رب العزت اپنی تعریف کرتا ہے. توجہ سے سنیں کیا تعریف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ اپنی شان بیان فرماتا ہے میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں. میں پوری کا ترجمہ نہیں کرتا. اللہ آگے فرماتا ہے اپنی شان بیان کرتے ہوئے, بولنا توجہ کریں,
اللہ فرماتا ہے العزیز الجبار المتکبر، العزیز میں بڑی عزت والا ہوں، اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے الجبار میں بڑی قدرت والا ہوں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے المتکبر. اب کوئی ترجمہ کر کے دکھائے متکبر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کوئی کسی کے اندر طاقت؟ یہ لفظ آپ بار بار سنتے ہوں گے متکبر. ہم اور آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں بڑا متکبر شخص ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں ڈکشنری میں متکبر کا معنی کیا ہے. متکبر کا معنی کیا ہے؟ یہ فیروز اللغات ہے اور لگ بھگ اردو پڑھنے والے لکھنے والے ہر شخص لگ بھگ اسے جانتے ہیں. فیروز اللغات ہے. اللہ اپنے لیے فرماتا ہے اپنی شان کے لیے متکبر ہوں میں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں متکبر ہوں. اب ڈکشنری میں دیکھتے ہیں متکبر کا معنی کیا ہوتا ہے. اللہ متکبر کا معنی لکھتے ہیں ڈکشنری میں تکبر کرنے والا، مغرور، گھمنڈی، خود پسند. کیا ہے متکبر کا معنی؟ گھمنڈی، مغرور، متکبر، تکبر کرنے والا اور خود پسند کرنے والا. ہے کسی کے اندر طاقت جو اللہ کو گھمنڈی کہہ دے؟ ہے کسی کے اندر طاقت معاذ اللہ جو اللہ کو تکبر کرنے والا کہہ دے؟ ہے کسی کے اندر طاقت جو اللہ کو خود پسند کہہ دے؟ ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے امی کا معنی اگرچہ ان پڑھ ہوتا ہے مگر وہ لفظ مصطفیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے. مصطفیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے. مصطفیٰ کے شان کے لائق نہیں ہے. تو اب متکبر کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، المتکبر، بڑی بزرگی والا. یہ ترجمہ آپ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی شان بڑھتی ہے. تو جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو تمہیں موت پڑتی ہے. یہ معنی چھوڑ کر کے دوسرا معنی کیوں نہیں کرتے؟ تو پتا چلا الامی کا معنی ہرگز ان پڑھ نہیں ہوتا. ان پڑھ نہیں ہوتا بلکہ جس نے اللہ سے پڑھا ہو وہ امی ہوتا ہے. اور اگر ان پڑھ ہوتا تو حضور خود فرما رہے ہیں، حضور کی بات کو مانیں گے؟ حضور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم. فرماتے ہیں میں پورے علم کا شہر ہوں. بھلا پورے علم کا شہر بھی کبھی ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ حضور خود فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. شہر میں سوچئے کیسے کیسے خزانے ملتے ہوں گے اور آپ جو ہے چلر ڈھونڈنے نکلے ہیں حضور کی ذات میں. حضور تو فرما رہے ہیں ارے چلر ڈھونڈنے والوں، میرے علم کو ناپنے اور تولنے والوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا پورا شہر ہوں، میں خزانہ ہوں کیونکہ میرے رب نے مجھے پڑھایا ہے. اور پڑھایا تو کیسا پڑھایا؟ خود اللہ سے پوچھے کیسے پڑھایا. اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى. محبوب یہ جو بندے پڑھتے ہیں نا بھول جاتے ہیں. 10ویں کی پڑھائی پڑھتے ہیں 11ویں میں یاد نہیں رہتا. ٹیچر پڑھاتے ہیں تو امتحان تک یاد نہیں رہتا، دوبارہ رٹا لگانا پڑتا ہے، دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے، ہر ایگزام میں الگ الگ یاد کرنا پڑتا ہے. لیکن محبوب سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بسریں گے ہی نہیں، آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پڑھایا کہ کبھی وہ نہیں بسرے، کبھی وہ نہیں بھولے. تو جس کو رب نے اتنا عظیم پڑھایا ہو اور آج کا کوئی شخص اسے ان پڑھ کہہ دے تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور کے لیے اور کوئی لفظ نہیں مل رہے. حضور کی شان علم کا کیا کمال کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حضور کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی. یاد رکھیے بڑی نعمتیں عطا فرمائی حضور کو اللہ نے. لیکن ہر نعمت کو اللہ نے عظیم نہیں کہا، صرف 2 نعمتوں کو عظیم کہا. ایک یا تو آپ کے اخلاق کو عظیم کہا، دوسرا یا تو آپ کے علم کو عظیم کہا. تو جسے رب عظیم کہہ رہا ہے اسے آپ ان پڑھ کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے. تو نبی کا معنی ان پڑھ، امی کا معنی ان پڑھ کبھی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے نبی کا امی کا معنی جسے خود رب نے پڑھایا ہو اسے امی کہتے ہیں. اب امی کے چند اور معنی ہیں، اب اس کو ذرا سن لیں آپ. امی کا ایک معنی ہے جڑ. اسی لیے امی کو بھی ام کہتے ہیں. اپنی امی کو بھی، امی جو ہوتی ہے ہماری جس نے ہمیں جنم دیا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ام. آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام کی زبان سے وہ کہتے ہیں حضور کو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو امی کو ام کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے، بچہ اس سے نکلا ہوتا ہے، اس لیے امی کو ام کہتے ہیں. بالکل اسی طرح حضور کو نبی امی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات حضور سے نکلی ہے، حضور کے نور سے نکلی ہے، اس لیے حضور کو نبی امی کہتے ہیں. نبی امی کیوں کہتے ہیں؟ پتا چلا ساری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے، اس لیے حضور کو نبی امی کہتے ہیں. پھر امی کہتے ہیں قرآن حدیث
پورے کتب احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، شہر مکہ کو بھی کہتے ہیں ام القری، ساری زمینوں کی، سارے شہروں کی، سارے گاؤں کی ماں اسے کہتے ہیں مکہ کو ام القری۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا پوری دنیا میں پانی تھا، زمین کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی پروف ہو چکی ہے، پوری زمین میں پانی تھا، سوکھا کچھ نہیں تھا، پھر اللہ کی مرضی ہوئی، پانی سرکنے لگا، زمین ابھرنے لگی، جو زمین ابھر گئی وہ زمین بن گئی، اور جو پانی کھسک گیا وہ سمندر بن گیا۔ تو جب یہ پروسیس شروع ہوا پانی میں سے زمین بننے کا، تو سب سے پہلا حصہ جو ظاہر ہوا وہ شہر مکہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے ام القری فرمایا کہ یہ سارے شہروں کی ماں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس کا وجود ہوا ہے۔ تو دوستو، جس طرح پورے زمین کا حصہ شہر مکہ ہے اس لیے کہ سب سے پہلے وہ ظاہر ہوا، بالکل اسی طریقے سے نور مصطفیٰ ساری مخلوق میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے اسے نبی امی کہتے ہیں، اس لیے اسے نبی امی کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہر جگہ ہے، لوہے محفوظ کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں۔ لوہے محفوظ کو کیا کہتے ہیں؟ ام الکتاب۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کے علوم لوہے محفوظ پر جمع ہیں، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ تو اس لیے اسے ام الکتاب کہتے ہیں کیونکہ سارے کائنات کے علوم اس میں جمع ہیں۔ بالکل اسی طرح مصطفیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اول اور آخر کے سارے علوم جمع کر دیے، اس لیے مصطفیٰ کو نبی امی کہتے ہیں، نبی امی کہتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی ایک اکیلے تھوڑی نبی امی ہے، مکہ بھی امی ہے، لوہے محفوظ بھی امی ہے، قرآن مجید بھی امی ہے۔ تو کیا آپ مکہ کو ان پڑھوں کا گاؤں کہیں گے؟ کیا لوہے محفوظ کو ان پڑھ مخلوق کہیں گے؟ کیا قرآن کو ان پڑھوں کی کتاب کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ صرف حضور امی نہیں ہے، لوہے محفوظ بھی امی ہے، شہر مکہ بھی امی ہے، آپ کی اماں بھی امی ہے۔ اب سنیے، قرآن مجید کو کہ سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، قرآن مجید کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ الحمد کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت سے پوری کائنات کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے حضور کو ام النبی امی کہتے ہیں، اس لیے حضور کو نبی امی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، امت بھی امی سے بنی ہے، امت کہتے ہیں کہ نہیں؟ امت کو امت کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سب جمع ہیں، اس لیے امت ہیں۔ تو حضور کو بھی امی کہتے ہیں اور پوری امت کو بھی امت کہتے ہیں، کیونکہ ساری امت جمع ہے۔ اب مصطفیٰ کی شخصیت میں کیا جمع ہے؟ یہاں تو لوگ جمع ہو گئے اس لیے امت بن گئی، حضور میں کیا جمع ہو گیا کہ حضور امی بن گئے؟ ایسی کون سی چیز تھی جسے حضور کی شخصیت کو امی بنا دیا؟ ایسی کیا چیز تھی کہ حضور کی شخصیت ایک ہے لیکن ان کا لقب امی پڑ گیا؟ اس لیے کہ آدم کا نور بھی اسی مصطفیٰ میں ہے، حضرت نوح کا نور بھی اسی مصطفیٰ میں ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا نور بھی اسی مصطفیٰ میں ہے، حضرت اسحاق، یحییٰ، زکریا کا نور بھی اسی مصطفیٰ میں ہے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا جمال بھی اسی مصطفیٰ میں ہے۔ جب وہ نور پھیلا انبیاء بن گئے، جب وہ نور جمع ہو گیا تو نبی امی بن گئے۔ جب وہ نور پھیلا تو انبیاء کی شکل میں پھیلا، اور جب وہ نور جمع ہو گیا تو نبی امی بن گئے۔ تو نبی کے یہ معنی، امی کے یہ معنی اور نہیں ہے۔ تو نبی کے لیے وہ لفظ جس سے نبی کی عظمت کا میں خلل آتا ہے وہ غلام مصطفیٰ کو شوبہ نہیں دیتا، لائق نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کرے۔ اب اتنی بڑی بات کیوں نکلی تھی؟ ایک چھوٹی سی کتاب چھپی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ نبی ان پڑھ آئے، ان پڑھ رہے اور ان پڑھ چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں مناظرہ کرنے والا آدمی نہیں ہوں، مناظرہ تو سرجن کرتے ہیں، تو دوا بیچنے والے لوگ ہیں۔ یہ مناظرہ تو آپ سے ہمارے بڑے بڑے عالم کریں گے، ہم تو ان عالموں کے اسٹیج پر بیٹھنے کی حیثیت نہیں رکھتے، ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اگر وہ عالم بیٹھے ہوں ہم جا کر اسٹیج پہ بیٹھ جائیں، ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، غلام مصطفیٰ بڑے ہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، غلام مصطفیٰ ہونے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کتاب لاکھوں ہزاروں روپے دے کر، کم سے کم ہزاروں روپے دے کر چھپانے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا نا کہ حضور کی سیرت کو لوگ جانیں، اسلام کے نور کو لوگ جانیں، اسلام کی اچھائی کو لوگ جانیں اور اسلام کے قریب آئے، اس لیے ہم نے کتاب چھاپی ہے۔ یہی جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب یہی جواب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی اسکول والا بڑے بڑے ہولڈنگ لگائے اور اس پر لکھے کہ اس کا پرنسپل بھی ان پڑھ ہے، اس کے فاؤنڈر بھی ان پڑھ ہے، اس کا مینجمنٹ بھی ان پڑھ ہے،
اور اس میں پڑھانے والے استاد بھی ان پڑھ ہیں. اگر کوئی یہ لکھ کر لگا دے تو آپ اپنے سگے بچے کو اس اسکول میں ایڈمیشن کرانا پسند کریں گے؟ ارے آدمی ایڈمیشن کرنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے, کتنے ایڈورٹائز کرتا ہے, جو باتیں نہیں ہوتی وہ بھی بتاتا ہے تاکہ لوگ آ جائیں. اور آپ کیسا دین پھیلانے والے ہیں جس پر سارا دین ٹکا ہوا ہے, اسے ان پڑھ بتا رہے ہیں. جب آپ اپنے بچے کو ان پڑھوں کے اسکول میں داخلہ نہیں دلا سکتے تو بھلا کوئی کافر ان پڑھوں کے نبی پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر دین پھیلانا ہے تو پہلے اپنے نبی کی عظمت کو اپنے دل میں بساؤ, پہلے اپنے نبی کو بے مثال جانو, بے باکمال جانو, بے حساب جانو, تب جا کر کے تمہیں حق بنتا ہے کہ تم نبی کا دین پھیلا سکو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہارا کاغذ بھی ویسٹ ہے, تمہارا پیسہ بھی ویسٹ ہے, اور امت کے اندر انتشار وہ الگ ہے. اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کرو. کہیں سے بھی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. اور کیا گناہ ہو جائے گا اگر کہہ دیے؟ ڈکشنری میں تو لکھا ہے, کہہ دیے تو کیا گناہ ہو جائے گا؟ میں بتاتا ہوں, میری بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. توجہ سے سننا, اور ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا. میں بتانے لگا ہوں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو آپ نے کیا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے وہ سمجھانے لگا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو میرے رسول کو رائنا مت کہو. میرے رسول کو بولو رائنا مت کہو. رائنا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایسا ہوتا تھا حضور صحابہ کے درمیان بات کرتے تھے تو کبھی کبھی بات بڑی بلند ہو جاتی تھی, جو ہماری زبان میں کہہ لیجیے ان کے سر سے چلی جاتی تھی, یا وہ ان کی توجہ ہٹ جاتی تھی اور وہ سنتے نہیں تھے, نظر انداز کر دیتے تھے. تو جب بات اچھی ہے مجھے لگتا تو وہ حضور کو ہاتھ جوڑ کر کہتے رائنا یا رسول اللہ, حضور ہماری رعایت فرمائیے. سمجھ گئے؟ صحابہ حضور سے کیا کہتے تھے؟ رائنا یا رسول اللہ, حضور ہماری رعایت فرمائیے. رعایت سمجھ گئے؟ ہمارا خیال فرمائیے. عربی میں کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ. تو چند منافق تھے عربی میں بھی بکری چرانے والے کو گھسیٹ کے رائنا کہتے ہیں. بکری چرانے والے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رائنا. تو اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کا دل صاف ہے, وہ رائنا کہتے ہیں تو ادب سے کہتے ہیں, اور چند منافق ہیں جو رائنا کہتے ہیں تو حضور کو بکری چرانے والے کا معنی لے کر کہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, خبردار ایمان والوں میرے محبوب کو رائنا نہ کہنا, کیونکہ تمہاری نیت صحیح ہے لیکن چند لوگ اس کا غلط معنی نکال رہے ہیں. تو جو معنی غلط نکلے میرے حبیب کی شان کے لائق نہیں ہے. کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ, کبھی واللیل آیا, کبھی یاسین, کبھی طٰہٰ, کبھی واللیل آیا. جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی اونچی اس کی عظمت ہوگی, جس کی عظمت اتنی اونچی ہے کہ اللہ نام لے کر خطاب نہیں کرتا, ادب سکھاتا ہے. آپ اس کو ان پڑھ کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایمان والو رائنا نہ کہنا. پھر کیا کہیں؟ کچھ تو کہنا پڑے گا. آگے اللہ نے وہ بھی سکھایا کیا کہنا ہے, اور فرمایا بلکہ انظرنا, بلکہ کہو انظرنا یا رسول اللہ, ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. یہ ہے ادب. اگر چل جاتا تو اللہ رب العزت یہ آیت نازل نہ فرماتا. ادب مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں وہ کہیں نہیں. اگر ایمان کو بچانا ہے تو اپنا محاسبہ کیجیے. اور آدمی حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کے بارگاہ میں مقرب تب بنتا ہے جب نبی کا با ادب بنتا ہے, ورنہ ابلیس جیسا بڑا عالم, ابلیس جیسا بڑا عبادت گزار, ابلیس جیسا بڑا متقی پرہیزگار صرف نبی کی بے ادبی اور گستاخی کے سبب بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. بس یہ مثال ہمارے لیے کافی ہے. جب شیطان نہیں بچ سکتا نبی کی گستاخی کر کے, اور وہ بھی نبی حضرت آدم کی, اور ہم سلطان الانبیاء کی گستاخی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور کا سچا ادب کرنے کی, سچا پکا غلام بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھا, اور اگر کہیں سبقت لسانی میں کوئی خطا ہو گئی اللہ رب العزت گزر فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی